अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज का जो हमारा तालीम वारसियत का जो टॉपिक है वह है सिफ़ात सब्र, कि हम सब्र होता क्या है और हम किस तरह से सब्र को पहचानेंगे कि हम साबरीन में हमारा शुमार कैसे होगा, और सब्र से मदद कैसे चाहेंगे, हम किस तरह से हम सब्र से मदद निकालेंगे, सब्र से मदद किस तरह से चाहेंगे, और सब्र है क्या, और सब्र कहाँ से आता है। सो टुडेज टॉपिक of discussion in Talim Warsiyat is patience. So today we have to know what is the characteristics of patience and what are the outcomes when we adopt this characteristics. तो आज हम इस बात को जानेंगे कि सब्र होता क्या है और सब्र आता कहाँ से है, और सब्र हमारे में आता कहाँ से है। तो हम आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सब्र को जानते हैं कि सब्र कब होता है, कब हमारे अंदर सब्र की कैफियत आती है, और कब हम सब्र करते हैं और कब सब्र नहीं करते हैं। तो आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि पेशेंस आखिर में है क्या, और ये पेशेंस ये आता कैसे है, कैसे आता है ये। तो इस फ्लो को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि सब्र हम कब करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि हम सब्र होता क्या है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि सब्र होता क्या है। जब हम ये जानेंगे कि हमें सब्र कब करना है, तभी तो। So, what are the particular time at an instant we adopt this characteristics of patience? तो वो ऐसी क्या सिचुएशन है, वो ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जो हमारे ऊपर आती है तो हमें सब्र की तलकीन की जाती है, और जब हम सब्र करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। तो पता चला कि जब इंसान के ऊपर परेशानी आती है और जब इंसान आजमाया जाता है तो वो इधर उधर परेशान होता है, और जब वो उस पर सब्र करता है तो इसी सिफात को हम कहते हैं सब्र, साबरीन में शुमार हो जाता है वो। और अगर उसके मुंह से हरफ शिकायत निकल जाती है, अरे यार मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरा वो काम नहीं हुआ, अरे मैं तो कहीं का ना रहा, तो वो फिर उजलत बाजू में शुमार किया जाता है। और जब वो अल्लाह पे यकीन करके, खुदा की ज़ात पे, उस ईश्वर दिव्य अलौकिक स्वरूप पे जब यकीन करता है, विश्वास करता है और धैर्य रखता है, तो खुदा ज़ाते बेनियाज अपनी कुर्बत से नवाजता है। तो गुर्बत से अपनी नवाजता है खुदा साबरीन को। तो आइए हिदायत लेते हैं जो तमाम आलम इंसानियत के लिए हिदायत की एक किताब है, अल्लाह की दी हुई किताब है, रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई,
قرآن مجید، فرقان حمید جو سب کے لیے راہ ہدایت ہے، اس میں کیا تلقین ہو رہی ہے ہمیں، اس میں کیا تلقین ہو رہی ہے، اس میں کیا ہدایت ہو رہی ہے کہ صبر کب کرو گے، صبر تم کب کرو گے اور صبر کرنے سے کیا ملے گا، یہ اس میں ہدایت کیا ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہاں، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں اور کسی قدر خوف سے، بھوک سے، دیکھیے، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مالی اعتبار سے، جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے۔ اے حبیب، صبر کرنے والوں کو خوشی کی بشارت سنا دو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں کتنی چیزوں سے آزمائیں گے؟ بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، پیسے کی تنگی سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں جانوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ اب یہاں پھلوں کے نقصان سے مراد بزنس، تجارت، جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں نقصان سے بھی ہم آزمائیں گے، اور جو اس میں ثابت قدم رہے گا اور جو اس میں اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، حرف شکایت زبان پہ نہیں لگے گا، جو آج کا پریزنٹ سینیریو ہے، ہمیں نقصان ہر چیز میں ہو رہا، لیکن اگر ہم حرف شکایت زبان پہ لائیں گے اور اس کا شکر بجا نہیں لائیں گے اور اس کی ذات پہ صبر نہیں کریں گے تو معاملات نہیں بنیں گے۔ اور جب ہم صبر کریں گے تو کیا فرمایا؟ اے حبیب وبشر الصابرین وبشر الصابرین وبشر الصابرین، اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری کی بشارت سنا دو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ صبر کرنے والوں کو بشارت خوشخبری کی سنائی جائے گی، لیکن آزمایا بھی جائے گا، آزمایا بھی جائے گا، ہم کو آزمایا بھی جائے گا۔ کیوں آزمایا جائے گا؟ بھائی اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اگزامپل لیں اس کا، کہ سونا جب کان سے نکلتا ہے تو کچا سونا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، اس کو کسی قابل بنایا جاتا ہے، تب اسے زیورات اور طرح طرح کی چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لیکن پہلے اس کو ڈفرینٹ پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ یہی مٹیریل سائنس کی اسٹڈی ہے کہ جب ہم کسی مٹیریل کو ڈفرینٹ پروسیس سے اس کی ڈیوریبلٹی، اس کی ڈکٹیلٹی، اس کی میلیبلٹی، یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ سب سائنٹیفک اعتبار سے، یہ انجینئرنگ میں کسی بھی میٹل کو جب یوز میں لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ڈفرینٹ پروسیس سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کہیں جلا کے تب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کہیں ٹھنڈا کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کہیں پیٹ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کمپریسیبلٹی کہیں دیکھی جاتی ہے، کہیں
کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو جیسا سونے کا اگزامپل ہے، تو اس کو پہلے جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پھر اس کو پیٹ پیٹ کے پھر اس کو ایک اچھی شکل دی جاتی ہے، اور پھر اس کو یوز میں لایا جاتا ہے اور لوگ پہنتے ہیں، جس کو ہم آبھوشن بولتے ہیں، اردو میں زیور بولتے ہیں، انگلش میں جویلری بولتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تو وہ نہیں جویلری تھا، اس سے پہلے تو وہ آبھوشن نہیں تھا، اس سے پہلے تو وہ زیورات نہیں تھا، ایک کچا سونا تھا۔ تو جس طرح کچے سونے کو سونار، جوہری تپاتا ہے، جلاتا ہے، اس کو ڈیوریبل بناتا ہے اور پھر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہم کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، تو کچھ نقصانات سے آزماتا ہے، اور کچھ نقصانات سے آزما کر جب ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں تو ہم کو پھر خوشخبری سنائی جاتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ہم کو خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں اپنے، اور خوشخبری سے مراد یہاں خدا اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ آزمائش جب ہماری ہوتی ہے، جب ہم پہ پریشانی آتی ہے، تو ہم اگر صبر کریں گے تو صبر سے ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو اب یہاں بات یہ آئی کہ صبر کون کرے گا؟ اب یہ بات آئی کہ یہاں صبر کون کرے گا، تو اس کے لیے بھی قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، آیت پہلی والی 155، دوسری والی 153، ورس نمبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، یعنی پتہ چلا کہ ایمان والا جو ہوگا، بہت غور سے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، جو ایمان والا ہوگا، وہی جو بلیور ہوگا، جس کو فیتھ ہوگا جس میں، وہی صبر کرے گا، پریشانیوں میں، دقتوں میں اس کو برداشت کرے گا، ایمان والا ہی صبر کرے گا۔ اور جب وہ صبر سے مدد چاہے گا، تو جب مسلسل پریشانیوں میں، آزمائشوں میں وہ صبر کرتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ اس سے اللہ اپنی معیت عطا کر دے گا، اللہ اپنا مسلسل قرب خاص عطا کر دے گا، اللہ پرووائڈز اس اے کنٹیگیوٹی اور ایڈجسنسی اور نیئرنس ٹو اس۔ تو یہاں پہ جو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ پتہ چلا جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے، اللہ رہتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ، کیونکہ ان کی توجہ الی اللہ ہوتی ہے، ان کی توجہ ہر وقت الی اللہ ہوتی ہے، اور ان کا دھیان اور گیان ہمیشہ ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہر لمحہ، ہر ایک ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔
تو جب صابرین کی جماعت اللہ کے حضور حاضر رہتی ہے اور ہر آزمائشوں میں ثابت قدم رہتی ہے تو اللہ بھی اپنے بندے خاص کو، اب وہ بندہ خاص کیسے ہو گیا؟ وہ عام بندہ نہیں رہا، وہ بندہ خاص ہو گیا. اب بندہ خاص کیسے ہو گیا وہ آگے پتہ چلے گا. وہ بندہ خاص اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ اس نے صبر کیا، اور جب صبر کیا تو اللہ نے اپنی معیت عطا کر دی، اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کر دیا. اللہ نے جب اپنا قرب خاص عطا کر دیا تو اللہ اس کے ساتھ ہو گیا، وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو صبر سے ہم کو یہ ملتا ہے، قرب خداوندی. اب صبر سے اللہ ساتھ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب کسی پہ آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ہستی سے گزر جاتا ہے. یعنی کہ اس کی نفس کہتی ہے کہ نہیں یہ نقصان ہوا، یہ فلاں نقصان ہوا، یہ جانی نقصان ہوا، یہ مالی نقصان ہوا. شکایت کرو، لوگوں سے کہو کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا یہ وہ. نفس کہتی ہے کہ یہ کہو اور وہ نہیں کہتا، اس پہ صبر کرتا ہے. تو یعنی کہ اپنی ہستی سے وہ گزر جاتا ہے، اور جب اپنی ہستی سے گزر جاتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور جب اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ صبر پتہ چل گیا کہ ایمان والوں کو کرنا ہوتا ہے، ایمان والا ہی صبر کر سکتا ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کو دل و جان سے مانتا اور چاہتا ہو وہی صبر کر سکتا ہے. تو اب یہ پتہ تو چل گیا کہ کون صبر کرے گا. اب کب کرے گا؟ آزمائشیں ہوں گی تبھی صبر کرے گا. کون کرے گا؟ ایمان والا کرے گا. اب یہ صبر کی توفیق ملتی کہاں سے ہے؟ اس کو بھی قرآن نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ نحل میں. اور صبر ہی کرو کہ تمہارا صبر اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ جب کوئی آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کو صبر کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا اصل صبر تو وہ ہے جو آزمائشوں کے پہلے جھٹکے پہ کیا جائے. The real patience is that within the beginning of the calamity، جو پریشانیوں کی شروعات میں ہی صبر کیا جائے. یہی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہی حقیقت میں یہی اصل میں صبر ہے. اور یہ کہہ رہا ہے قرآن وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ نحل میں آیت نمبر 127، کہ صبر ہی کرو اور صبر ہی کرو کہ تمہارا صبر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ جب اللہ کسی تو اس کا ہول کنکلوژن کیا نکلا کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، دیکھیے بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. Allah will test our slave, his slave. Allah will test his slave. تو جب وہ کسی بندے پہ احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تو پھر خود ہی اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جب بندہ صبر سے مدد چاہتا ہے ایمان والا ہو کر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے حبیب
صبر کرنے والوں کو خوشی کی بشارت سنا دو، اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشی کی بشارت سنا دو۔ تو خوشی کی بشارت یہاں کیا ہے؟ خوشی کی بشارت یہاں یہی ہے کہ ہر غم سے تم کو الگ کر دیا جائے گا، ہر غم سے تم کو دور کر دیا جائے گا، ہر خوف سے تم کو بے خوف کر دیا جائے گا، اور تم کو قرب خداوندی عطا کر دی جائے گی۔ تو یہاں قرآن و حدیث کی تشریح ایک خوبصورت انداز میں ہمارے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی ایک بہترین انداز میں، ایک خوبصورت انداز میں تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، زبان سے کہنا آسان ہے، واقعی میں صبر کرنا بڑے مردوں کا کام ہے۔ پھر سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رنج پہنچے تو صبر کرو، راحت پہنچے تو شکر کرو۔ تو اب جو سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، زبان سے کہنا آسان ہے۔ سرکار عالم پناہ ارشاد فرما رہے کہ ان اللہ مع الصابرین، زبان سے کہنا آسان ہے، واقعی میں صبر کرنا بڑے مردوں کا کام ہے۔ اب بڑے مردوں سے کام کی یہاں تشبیہ سرکار عالم پناہ نے کس کو دی؟ بڑے مردوں سے مراد جو طلب مولا میں راہ فقر میں آگے بڑھتا ہے، راہ سلوک کی منزل طے کرتا ہے اور مجاہدہ مسلسل کرتا ہے۔ مسلسل مجاہدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس ایشور دیویہ الوکک سوروپ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ The person who strive with ourselves، تو اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اب یہاں بڑے مردوں سے مراد جو طلب مولا ہے، جو طالب مولا ہے، جس کو طلب مولا ہے، وہ ہے بڑے مرد۔ کیونکہ سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں مرد سے مراد وہ نہیں کہ بڑے مونچھیں رکھ لی، بڑا ڈیل ڈال ہو گیا تو بڑے مرد نہیں، وہ بڑا مرد نہیں ہے۔ یہاں سرکار عالم پناہ نے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا، کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ وعلی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ہو، مرد ہو یا عورت، جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے، جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے۔ مذکر کہتے ہیں عربی میں مرد کو، یہاں مرد عورت کا کوئی کھیل نہیں۔ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کوئی ہو، مرد ہو یا عورت، جو طالب مولا ہے وہی مذکر ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، زبان سے کہنا تو آسان ہے، واقعی میں صبر کرنا بڑے مردوں کا کام ہے۔ یعنی بڑے مردوں کا کام، وہ بڑے مرد وہ مرد ہیں جو طالب مولا ہے، جو طالب مولا ہے وہ بڑے مرد ہیں۔ تو ہمیں اس پوری ڈسکشن کا جو کنکلوژن نکل کے آیا وہ یہ نکل کے آیا کہ ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہر وقت طلب مولا میں اگرسر رہنا چاہیے، آگے رہنا چاہیے۔ رنج پہنچے تو صبر کرو، راحت پہنچے تو شکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے توفیل میں، پنجتن پاک کے صدقے توفیل میں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پریشان حالت میں، اس پریشانی کے دور میں، اس آزمائشوں کے دور میں ہمیں صبر کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔